इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे चौथे इमाम हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद ओहदा इमामत पर फाइज हुए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनकी इबादत शाहकार और सजदे यादगार हैं। ऐसा आबिद और जाहिद कि अगर वो न रहे तो बज़्म इबादत बेरोनक हो जाए। ऐसा सजदे गुजार कि अगर वो न हो तो कारवान अबदियत बेकाफला सालार हो जाए। वो हस्ती के जिनकी इबादत पर अरब व अजम नाज करें। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो एक मुनादी निदा देगा कि इबादत गुजारों की जीनत कहाँ है। तो गोया मैं देख रहा हूँ कि मेरा लख्त जिगर सैयद सज्जाद सफ़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लिहाजा ये मकाम है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो 1,24,000 अम्बिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेहदी दौरान तक इबादत गुजारों की जीनत बन जाए, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते थे। लिहाजा इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा सैयद सज्जाद को जब भी कोई नेमत याद आती तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते। कुरान पढ़ते तो सजदे वाली आयात पर सजदा करते। मुसीबत टल जाती तो सजदा करते। नमाज से फारिग होते तो सजदा करते। और जब दो लोगों में सुलह करवाते तो भी सजदा करते। फिर इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आपके तमाम आज़ाए सजदा पर सजदे के निशान बन गए। इस वजह से आपको सज्जाद पुकारा जाता था। और फिर फरमाते हैं कि सिर्फ निशान ही न पढ़ें, बल्कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा के आज़ाए सजदा पर सजदे की वजह से गट्ठे बन जाते थे और साल में 2 मरतबा आप उनको काटा करते थे। इस वजह से आपको ज़ू सफ़नात कहा जाता था। सफना ऊँट के उस हिस्से को कहा जाता है कि जब ऊँट ज़मीन पर बैठता है तो इसके हिस्सों पर जो ज़मीन पर लग जाते हैं वहाँ पर निशान और गट्ठे बन जाते हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुबारक हिस्से इमाम की शहादत के बाद इमाम के साथ दफन कर दिए गए। मशहूर तारीख़ के मुताबिक आपकी विलादत बासआदत 38 हिजरी कमरी में हुई और शहादत 94 या 95 हिजरी कमरी में हुई। आपकी मुद्दत इमामत तकरीबन 35 साल है और 57 साल की उम्र मुबारक में आपकी शहादत वाक़या हुई। मशहूर तारीख़ के मुताबिक आपकी विलादत बासआदत जब हुई तो आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया और वो बाअज़मत बीबी अपने लख्त जिगर सैयद सज्जाद के कमालात का मुशाहिदा न कर पाईं। आपका इसमें गरामी अली, मशहूर लक़ब सैयदुस साजिदीन सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है और आपकी कुनियत अबू मुहम्मद और अबुल हसन और आपकी जाए विलादत और शहादत मदीना मुनव्वरा है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे हयात कुछ इस तरह से गुजरा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 साल अपने दादा अली इब्ने अबी तालिब के साय में बसर किए। 40 हिजरी में जब आपके दादा की शहादत हुई तो 40 हिजरी से लेकर 50 हिजरी तक अपने चचा इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बसर किए। 50 हिजरी में आपके चचा इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़या हो जाती है तो 50 हिजरी से लेकर वाक़या करबला तक अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बसर किए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी बहुत ही अजीब व गरीब नशेब व फराज से गुजरी कि जो किसी इमाम के दौर में न रही। आपको मनसब इमामत ही उस वक्त अता हुआ कि जब आपके ख़ानदान के सारे मर्द शहीद कर दिए गए, ख़वातीन के ख़याम जला दिए गए और आप आलम बीमारी में हैं। आगाज़ से ही आपकी ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई नज़र आती है कि जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपके दादा अली इब्ने अबी तालिब हाकिम वक्त और खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आपकी विलादत के वक्त में ही आपकी वालिदा माजिदा चल बसीं। 2 साल के बाद दादा अली इब्ने अबी तालिब को मस्जिद में शहीद कर दिया गया। 12 बरस की उम्र में आपने अपने चचा के जनाजे में तीर लगते देखे और ऐन जवानी में बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पूरे ख़ानदान की शहादत के गवाह बने और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में गए।
اور مصائب کا سلسلہ پھر بھی نہ تھما کہ جب مدینہ واپس تشریف لائے تو واقعہ حرہ مکہ کی غارت گری گویا آپ کی ساری زندگی مصائب میں ہی گزر گئی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 72 وفادار ساتھی میسر آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب منصب امامت ملا تو اس وقت چند پردہ دار مستورات اور 3 سالہ فرزند محمد باقر کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ کو عاشورہ اور کربلا کو بھی زندہ رکھنا ہے، دین کی نشر و اشاعت بھی کرنی تھی، علوم آل محمد علیہ السلام کو بھی پھیلانا ہے، بدعتوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ ایک طرف سے آپ تنہا ہیں اور دوسری طرف سے حکومت وقت کی کڑی نظر بھی آپ پر رہتی ہے، لہٰذا ان تمام حالات میں سید ساجدین نے مختلف طریقوں سے اپنے تبلیغی مشن کو جاری رکھا اور 35 سال کے عرصہ امامت میں اتنے لوگ تیار کیے کہ جو بعد میں سید باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردان اور شیعہ بن گئے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے میں ہی آپ کی انیس اور آپ کی مددگار پھپھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور آپ نے ہر ممکن طریقے سے کربلا اور دین کو زندہ رکھا اور واقعہ کربلا اور حقانیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں تک منتقل کیا، کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے، کبھی غلام خریدتے اور ان کی تربیت کرتے اور ان کو آزاد کر دیتے، اور کبھی عبادت کے ذریعے سے آپ نے اللہ کے دین کو زندہ رکھا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد مروان جب تخت حکومت پر بیٹھا اور 9 ماہ بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا، یہ بہت ہی سخت ترین دور رہا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی میں گزر گیا۔ عبد الملک بن مروان بہت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا۔ یہ شخص حکومت ملنے سے پہلے لوگوں میں ظاہری عبادت میں بہت ہی زیادہ مشہور تھا، سارا دن نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، مسجد میں وقت گزارتا، اور لوگوں کے درمیان یہ شخص حمامۃ المسجد کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی مسجد کا کبوتر۔ ایک دن یہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس کو آ کر بتایا کہ تیرا باپ ہلاک ہو گیا ہے اور تو خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس شخص نے اسی وقت قرآن کو بند کیا اور کہا ھذا فراقی بینی و بینکم، کہ اے قرآن اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آن پہنچا ہے، اور تبھی سے اس کے سیاہ دور کا آغاز ہو گیا۔ جناب مختار ثقفی کا قیام اسی کے دور میں ہوا، توابین کا قیام اسی کے دور میں رونما ہوا، اور زبیریوں کا قیام بھی اسی کے دور میں ہوا، لیکن اس نے تمام تحریکوں کو کچل کر رکھ دیا۔ مشہور و معروف لعین اور ظالم شخص حجاج بن یوسف بھی اسی کے دور میں حکمران بنا۔ اسی حجاج بن یوسف کی سربراہی میں منجنیکوں سے خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اور یہ شخص ہزاروں کا قاتل بنا۔ یہ ایک ایسا دور تھا کہ کوئی سنے تو یقین نہ کرے کہ مکہ مکرمہ جیسے بیت اللہ اور مدینہ منورہ مدینۃ الرسول، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ اقدس موجود ہے، ان 2 شہروں میں رقص کی محفلیں منعقد ہوا کرتی، لوگ کھلے عام شراب پیتے تھے، وہاں جو اہل عبادت اور عبادت کرنے والے تھے وہ اس کام سے منع نہ کرتے، اور نہی عن المنکر مکمل طور پر ترک ہو چکا تھا۔ تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی کہ جس کا نام جمیلہ تھا۔ یہ عورت گانا گایا کرتی تھی اور لولاب کی محفلیں منعقد کروایا کرتی تھی۔ یہ عورت ایک دفعہ حج کرنے کی نیت سے مکے کی طرف نکلی تو مدینہ کے لوگ جس میں مرد اور عورتیں شامل تھیں اس کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک گئے، اور وہاں سے قاصد کو مکہ بھیجا گیا کہ جمیلہ آ رہی ہے، تو مکے والے اس گلوکارہ اور رقاصہ کے استقبال کے لیے مکے سے باہر آ گئے، اور جب یہ عورت واپس گئی تو لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اس کا دوبارہ استقبال کیا۔
آپ تصور کریں کہ جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہوں، دین کا مرکز ہو، رسالت کا حرم ہو، اصحاب گزرے ہوں، تابعین رہے ہوں، مفتی محدث سب موجود ہوں، جب مرکز کا یہ حال تھا تو آپ سوچیں کہ دوسرے شہروں دمشق، بصرہ کا کیا حال ہوگا۔ انس بن مالک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی اب مکمل ختم ہو چکی ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا نماز بھی ختم ہو گئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو مصیبتیں تم لوگوں نے نماز پر ڈھائی ہیں، کیا نماز اس سے اپنی اصلی حالت پر باقی رہ سکتی تھی؟ یعنی نماز کا ظاہر تو باقی تھا، لیکن نماز کی روح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ دمشق کی حالت یہ تھی کہ 40 سال تک لوگ امیر شام کی طرف سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن کرتے رہے، اور یہ سلسلہ امام کے دور تک بھی جاری اور ساری رہا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے کہ اس لعن کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو بھی علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرتا تھا، بیت المال سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جو بھی علی کے مقابلے پر دوسرے خلفاء کے فضائل گھڑتا تھا، یعنی جھوٹی روایات رسول اللہ سے منسوب اور نقل کرتا تھا، اس کو بڑا انعام دیا جاتا تھا۔ اور آخری مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ جو یہ کام نہیں کر سکتا تھا تو وہ علی اور اولاد علی پر لعن کرے تو اس کو بھی انعام عطا کیا جاتا تھا۔ لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام حالات میں دین کو زندہ رکھا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک کھجوروں کا باغ تھا کہ جس میں 500 کھجور کے درخت تھے، تو جب بھی پھل کا موسم آتا تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ یوں ایک باغ کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر عبادت دیکھ کر کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا، جتنی عبادت آپ کرتے ہیں کیا دوسرے شخص کے لیے بھی یہ ممکن ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، بیٹا باقر، ذرا وہ صحیفہ لانا جس میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا ذکر ہے۔ جب وہ صحیفہ لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحیفہ اس شخص کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور فرمایا، ذرا میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا حال تو دیکھو، اور فرمایا کہ کسی کی کیا مجال کہ جو میرے دادا علی ابن ابی طالب کی منزلت تک پہنچ سکے۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ پر اپنے دادا علی اور اہل بیت کے فضائل کو ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے بھی دین کو زندہ رکھا، اور ہر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا۔ آپ کی مشہور کتاب کے جس میں آپ کی دعائیں درج ہیں، اس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب زبور بھی دعاؤں پر مبنی کتاب تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے ایسے خطبے دیے کہ لوگوں کو آپ کے دادا علی ابن ابی طالب یاد آ گئے، اور یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے شام میں ایک مشہور فرمان ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس آتینی ستہ، اے لوگو، اللہ نے ہمیں 7 وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا، پہلی چیز علم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا، اللہ نے ہمیں دوسری چیز حلم عطا کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعاً حق فرمایا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے والد دادا کو اور خود اس کو گالی دی جائے، اور جب وہ شخص گالیاں دے دے کر تھک جائے
تو اس سے پوچھا جائے کہ لگتا تو مسافر ہے، تجھے مال چاہیے تو ہم تجھے مال عطا کریں، تجھے رہائش چاہیے تو ہم تمہیں رہائش عطا کریں، تمہیں کھانا چاہیے تو ہم تمہیں طعام عطا کریں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہم اہل بیت کو سخی بنایا ہے، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی تو آپ کی پشت اقدس پر نشان موجود تھے، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے بابا رات کو سامان اٹھا کر چونکہ غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے اور کئی خاندانوں کی کفالت کیا کرتے تھے، یہ اسی چیز کے نشان ہیں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھی چیز جو اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کی ہے وہ فصاحت اور بلاغت ہے۔ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، ائمہ علیہم السلام کے اقوال اور ائمہ کے اشعار اس بات پر روشن دلیل ہیں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو پانچویں چیز عطا کی ہے وہ شجاعت ہے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے کہ اب کوئی بھی اس محبت کو ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ امام سجاد علیہ السلام مومنین کی تعداد بڑھانے اور مبلغ تیار کرنے کے لیے غلام اور کنیزیں خریدتے اور ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور ان کی نسلیں بعد میں امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد بنی۔ امام سجاد علیہ السلام غلام کنیزیں خریدتے، ان کو مسائل شرعی سکھاتے، ان کو دین کے بارے میں بتاتے، ان کو حق اہل بیت سکھاتے، ولایت اہل بیت سے آگاہ کرتے اور پھر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک کنیز پانی لا رہی تھی تو وہ ظرف مولا سجاد علیہ السلام کے سر اطہر پر گرا تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور اس میں سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب وہ کنیز ڈری اور فوراً قرآن کی آیت پڑھی، القاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین، کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو غصہ پی جائے، لوگوں کو معاف کر دے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ مولا کی اس کنیز کا یہ انداز امام سجاد علیہ السلام کو اس قدر پسند آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کنیز، میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ کی خاطر تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا وتیرہ یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخر میں غلاموں کو آزاد کرتے اور کسی بھی غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھا کرتے تھے۔ جب بھی امام سجاد علیہ السلام غلام خرید کر لاتے، اس کی تربیت کرتے، اس کو تعلیم دیتے، پھر اول سال یا وسط سال یا شب عید اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور خصوصاً سیاہ فام افریقی غلام خریدا کرتے تھے۔ حالانکہ امام سجاد علیہ السلام وہ کام نہ لیا کرتے تھے جو کام اس دور میں معمول سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب حج پر تشریف لے جاتے تو ان کو آزاد کرتے اور ان کو کام کاج کے لیے مال بھی عطا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مکہ اور مدینہ میں کئی ایسے لوگ موجود تھے جو آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ناظرین کرام، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔